खुदा जिस्म में जब तक हमारी जान रहे, ऐ खुदा जिस्म में जब तक हमारी जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। कुछ रहे ना रहे ये दुआ है करीम, नज़ा के वक्त सलामत हमारा ईमान। दर्द मंदों से न पूछो किधर बैठ गए, दर्द मंदों से न पूछो किधर बैठ गए, उनकी मजलिस में गलीमत है जिधर बैठ गए। गर्ज काम दीद से काम तकल्लुब से नहीं, खा इधर बैठ के खा इधर बैठ के। वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अल्लाह ताला का शुक्र है हज़ूर रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम में जिनकी तौफीक से आज हम इस खूबसूरत ज़िक्र की महफिल में शरीक हुए हैं। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर पर राशिद भाई को जिन्होंने ये खूबसूरत गुलदस्ता सजा के रखा हुआ है। और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला ये गुलदस्ता इसी तरह सजा। बस अब 2-4 मिनट दोस्तान मोहतरम बड़ी तवज्जो के साथ सुनना बिला तमीद। इल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा ना कि मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है, मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है। इकबाल ने कहा मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, और मोमिन वो है जिसकी अल्लाह मानता है। मोमिन वो है जिसकी अल्लाह मानता है। इकबाल ने कहा ना, खिर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, मैं तो इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है, मकाम में गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमियागर हूँ, यही सोज़ नफ्स है और मेरी कीमिया क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और फिर किसी ने इकबाल से पूछा कि सूफ़ी और मुल्ला में क्या फ़र्क है, सूफ़ी और मुल्ला में क्या फ़र्क है, क्योंकि मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और, परवाज़ है दोनों की सिख फ़ज़ा में, करगस का जहाँ और शहीन का जहाँ और। तो किसी ने पूछा कि मुल्ला और सूफ़ी में क्या फ़र्क है, तो इकबाल ने कहा मुल्ला वो है जो इल्म जानता है, सूफ़ी वो है जो इल्म वाले को जानता है। मुल्ला वो है जो मनाजरे करता है, सूफ़ी वो है जो नज़ारे करता है। मुल्ला वो है जो ज़ाहिर को संवारने की बात करता है, सूफ़ी वो है जो बातन को संवारने की बात करता है। फिर मतलब छोटी छोटी बातें करूँगा बस 2-4 मिनट में। फिर किसी ने पूछा ना कि फ़कीरी क्या है, फ़कीरी क्या है, तो इकबाल ने कहा कि फ़कीरी ख़ास होकर आम लोगों में रहना, ख़ास होकर। मेरा हुसैन मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब बादशाह है कि फ़कीरों के घर में रहता है। मेरा हुसैन मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब बादशाह है कि फ़कीरों के घर में रहता है। और फिर किसी ने इकबाल से पूछा ना कि जिंदा और मुर्दा में क्या फ़र्क है, जिंदा और मुर्दा में क्या फ़र्क। मुर्दा हम तो ये सोचते हैं ना कि हम जिंदा ये बैठे हुए हैं, जिंदा है जो मर के वो मुर्दा है, नहीं। लेकिन इकबाल की सुने ना वो क्या कह रहे हैं। तो इकबाल ने कहा जिंदा वो है जो बाकी का जिक्र करता है, जिंदा वो है जो बाकी का जिक्र करता है, और मुर्दा वो है जो फानी का जिक्र करता है। दुनिया फानी, इसकी हर चीज फानी। जिसने दुनिया से दिल लगाया वो फना हो गया, जिसने दुनिया वाले से दिल लगाया वो बाकी हो। जिसने दुनिया वाले से वो देखे ना, जो जो अल्लाह के साथ जुड़ गए ना वो हमेशा के लिए हो गए, क्योंकि रब भी हमेशा रहने वाला है, और उसका जो जिक्र करते हैं वो भी हमेशा के लिए हो जाते हैं, वो भी हमेशा के लिए हो जाते हैं। और फिर इकबाल से किसी ने पूछा ना कि मोहब्बत क्या है, मोहब्बत क्या है। इकबाल ने कहा जो ध्यान हर तरफ से हटा के एक तरफ लगा दे, ध्यान हर तरफ से हटा के एक तरफ। और फिर किसी ने पूछा मौत क्या है, यानी मैं आपको एक एक जुमले के अंदर पूरा समंदर दूंगा, आगे हर आदमी की अपनी अकली सत्ता होती है, उसको कितनी बात समझ में आती है। किसी ने पूछा कि मौत क्या है, तो इकबाल ने कहा दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का ना होना, बेशक दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा ना होना, ये मौत है। फिर किसी ने पूछा जिंदगी क्या है,
اقبال نے کہا ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں گم رہنا کہ یا رسول اللہ جو تیرے خیال میں گم ہوا تو تمام وسوسے مٹ گئے، نہ جنون کی جامہ دری رہی، نہ خرد کی درد سری رہی، مجھے بندگی کا مزہ ملا، مجھے آگہی کا صلہ ملا، تیرے آستانہ نیاز پہ جو دری جبین تو دری رہی، چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر وہ ایک شاخ نہال غم جسے دل کے ہیں سو ہری رہی، وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا کہ کتاب عقل کی طاق پہ جو دھری تھی وہ دھری رہی، جو دھری تھی، اور پڑھ پڑھ علم کتاباں پڑھیاں کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، پاج پاج ورنا میں مندر مسیتے کدی اپنے اندر تو بڑے ہی نہیں، ایویں روز شیطان دے نال لڑنا کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں، بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا جڑا اندر بیٹھا انہوں کدی پھڑے ہی نہیں انہوں، اور ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب جان کے بھی ہے لاشعور کتنا، ایک سجدہ کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، ایک سجدہ کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، تو خود جان لے تیرا، تو خود جان لے ہے تیرا قصور کتنا، جن کے راستے پہ چلنا تجھے گوارا نہیں، تیرے واسطے وہ روئے تھے حضور کتنا، جن کے راستے پہ چلنا تجھے گوارا نہیں، تیرے واسطے وہ روئے تھے حضور، اور تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے ذکر الہی میں اسرور کتنا، اور دنیا میں آ کر بھول گیا ہے تو کہ حقیقت اور معرفت سے دور کتنا۔ اب دیکھیں نا، دنیا تو رب کافروں کو بھی دیتا ہے یا نہیں؟ میں کئی بار کہتا ہوں نا، کافر فخر دنیا میں خدا کو بھولا ہوا ہے، کافر فخر دنیا میں خدا کو بھولا ہوا ہے، اور مسلمان فکر دنیا میں بھولا ہوا ہے، بھولے ہوئے دونوں ہیں، ایک فخر دنیا میں کہ میں نے دنیا پا لی، اور ایک دنیا پانے کے چکر میں، دونوں اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ بات سمجھا نا؟ خالد بن ولید، بس یہ ایک دو واقعہ سنا کے ختم کروں گا۔ خالد بن ولید ایک دفعہ فوج لے کے تو دشمن کے سامنے، دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی، خالد بن ولید کمانڈ میں اپنی فوج لے کے گئے، یہ چند تھوڑے بندے تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، سامنے آپ کھڑے تھے دشمن کی فوج، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، اور وہ 10-15 ہزار تھے، یہ 1,000-1,500 تھے تقریباً اتنی، ٹھیک ہے نا۔ اب خالد بن ولید کمانڈ کر رہے تھے، یہ آگے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے ان کو، اب پیچھے جو سپاہی تھے نا سارے، وہ سوچ رہے تھے کہ آج ہمیں ہتھیار پھینکنے پڑیں گے، کیونکہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، اتنی بڑی فوج کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، ابھی ہمیں خالد بن ولید آرڈر دیں گے کہ ہتھیار پھینک دو، ٹھیک ہے نا۔ خالد بن ولید کافی دیر دیکھتے رہے اور سوچتے رہے، اور پیچھے مڑ کے دیکھا، صاحب نے پوچھا بھائی آپ کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کو دفنانے میں کتنی دیر لگے گی، یہ مرے ہوئے ہیں نا، کیونکہ ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، میں لڑنے کی بات ان سے نہیں کر رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کو دفنانے میں مجھے کتنی دیر لگے گی، بات سمجھے نا، کیونکہ جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے وہ مردہ ہے، یہ پکی بات ہے۔ نعرہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غلام نے پوچھا کہ آپ کو اتنا مرتبہ اور مقام جو ملا ہے آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ اتنا مرتبہ اور مقام جو ملا ہے کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ بات سمجھے نا؟ اب سوال اس نے کیا کیا، یہ غور ذہن میں رکھنا کہ آپ کو اتنا مرتبہ اور مقام ملا ہے، آپ عمل کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام سے کہا کہ تو جا استبل سے گھوڑا کھول کے لے آ۔ اب سوال ذہن میں رکھنا کہ اس نے سوال کیا کیا، آپ کو مرتبہ اور مقام کیسے ملا؟ آپ نے کہا استبل سے گھوڑا کھول کے لے آ، وہ گیا گھوڑا کھول کے لے آیا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے گھوڑے کو دیکھا اور کہا ایسے کرو، اس کو نلا دلا کے اس کے اوپر زین نہیں ہوتی، وہ رکھ کے لے آیا، وہ گیا اس نے نلایا دلایا زین رکھ کے لے آیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے گھوڑے کو دیکھا، سیدنا مولا علی شیر خدا نے گھوڑے کو دیکھ کے اور کہنے لگے زین اتار کے اندر رکھ دو اور گھوڑے کو استبل میں باندھو۔ اس نے کہا یا حضرت آپ نے اگر کہیں جانا نہیں تھا تو میں نے یہ 2-3 گھنٹے اتنی محنت کی ہے کہ گھوڑے کو لے کے آیا ہوں، نلایا دلایا زین رکھی، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زین اندر رکھ دو اور گھوڑے کو استبل میں باندھا ہو، تو جانا کہیں نہیں تھا تو میں نے اتنی محنت کی ہے۔ تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ، یہ ایک جملے میں پورا سمندر ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کہا بس تیرے اور میرے میں یہی فرق ہے
تو بول پڑا ہے، ہم بولتے نہیں تھے، ہم بولتے ہیں کیا بات، جو فرما دیا وہی آپ سے یعنی تو بول پڑا ہے. ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا یہ چیز ادھر رکھ دو، ہم رکھ دیتے تھے، ادھر رکھ دو ہم رکھ دیتے تھے، ادھر رکھ دو ہم رکھ دیتے تھے. ہم نے کبھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ ادھر کیوں رکھے اور ادھر کیوں ادھر رکھے. کیا رکھے. سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات بے شک، ہے. بے میری بات سمجھے نا، سمجھ آئی. ادھر کیوں رکھیں. آپ دیکھیں نا جب مکہ فتح ہوا، مکہ بس آخری بات، جب مکہ فتح ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال خانے کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو. اب بلال خانے کعبے کی چھت پر چڑھ گئے، ٹھیک ہے نا. تو کہا یا رسول اللہ میں نے اب کعبے کی چھت پر چڑھا ہوں، اب منہ کس طرف کر کے اذان دوں. سبحان اللہ کیا بات. یہ سمجھنے کی بات ہے. جی جی. میں نے اذان دی مکہ میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی مدینہ میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی حنین میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی بدر میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی احد میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی یرموک میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی مسجد میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی صحرا میں منہ کیا کعبے کی طرف. یا رسول اللہ میں نے جہاں جہاں اذان دی منہ کیا کعبے کی طرف، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کعبے کی چھت پر چڑھا ہوں، اب منہ کس طرف کروں. تو سرکار نے کہا اب میری طرف منہ کر کے اذان دو، یعنی کعبے کی طرف، کعبے کی طرف. اس کے علاوہ اقبال نے کہا نا، بھائی اقبال کو پہنچنا بڑا مشکل ہے. اقبال نے کہا نا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض، رخ جس طرف وہ موڑ لیتے ہیں. سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کعبہ کو دیکھ چکے ہو حاجیو، آپ کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے. جہاں مل گیا تیرا نقش پا میں نے وہیں کعبہ بنا لیا، اور ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ارے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اور یہ ظاہرین حریم مغرب ہزاروں راہبری ہمارے، بھلا ہمیں ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے ناشنا رہے. اور اگر چاہتے ہو بلال جیسا عاشق بننا، چاہتے ہیں یا نہیں جی؟ نا جی. اگر چاہتے ہو بلال جیسا عاشق بننا، اگر چاہتے ہو اقبال جیسا عاشق بننا، تو دنیا کی محبت سے کنارہ کر لو، جیسے بھی گزرتی ہے گزارا کر لو. اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش تو سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لو، اور مدینے کے در و دیوار کی بات کرو، علی کے در کی، محمد کے گھر کی بات کرو. نبی کے نور کو دیکھے گا ابو جہل کیسے، کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو، کسی اقبال کے عشق نظر کی بات کرو. اور جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو ہے اقبال. جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو ہے اقبال. ذرا چل کے تو دیکھ میرے نبی پاک کے نقش قدم پر. اور ہر مشکل و حیات کا فقط میں ہوں علاج، میرے ہی خطوط پر کرو پیدا ایک سماج. زمانے کو پھر سے دکھا وہ صداقت کہ قائم ہو دنیا میں تیری بھی امامت. سبق پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کر دے. ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے. دے کے احساس زیاں تجھے تیرے وجود کو تلوار کر دے. اور موت کے آئینہ میں دکھا کے تجھے رخ دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے. اور آخری شعر دوستان محترم کہ اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دھار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آمین آمین آمین.